एपिसोड 312। मेरे अलावा डेविड, सैन और जैनी भी सोने के लिए लेट गए थे। कर्नल और बासु पहरा दे रहे थे। बासु को तकलीफ थी, मगर उसे बर वक्त तिब्बी मदद और आराम मिलने से उसकी हालत खराब नहीं हुई थी। खासतौर से उसका पांव अच्छी हालत में था। इसके बावजूद आने वाला वक्त उसके लिए आसान न होता, क्योंकि जब हम वादी के पास पहुंच जाते तो उसे ऊपर ही छोड़ना पड़ता, और इस वीराने में अकेले होने का मतलब है कि जल्द या बदेर फरिश्ते अजल आ सकता है। अकेला आदमी खुद को बचा नहीं सकता, खासतौर से जब वो चलने फिरने के काबिल भी ना हो। थकन के बावजूद परेशान कुन सोचे और उषा का ख्याल नींद की राह में हायल हो रहा था, मगर नींद वो चीजें जो सूली पर भी आ जाती है। मैं तो फिर भी गर्म और आरामदेह स्लीपिंग बैग में लेटा था, इसलिए बिलाखिर सो ही गया। नींद के बावजूद मेरा जहन चौकन्ना था, इसलिए जब किसी ने मुझे जरा सा हिलाया तो मैं फौरन जाग गया। कौन है? ज़ैनी ने सहमी आवाज में कहा। वो बाहर आ गया। वजाहत की जरूरत नहीं थी। मैं होशियार हुआ और बैग से निकल आया। मैंने अपना वाहिद हथियार यानी कुल्हाड़ी नुमा हथौड़ी संभाल ली थी। तकरीबन 2.5-3 किलोग्राम वजनी उस कुल्हाड़ी की जरब अगर सही जगह लग जाती तो एक ही जरब में बर्फानी आदमी जैसे दरिंदे को भी मौत के घाट उतार सकती थी। मैंने देखा बासु दहाने पर मुस्तैद था और कर्नल दहाने के आखिरी हिस्से में औंधे मुंह लेटा हुआ था। मैंने सवालिया नजरों से ज़ैनी की तरफ देखा। उसने आहिस्ता से कहा। बाहर से गुर्राहट सुनाई दी थी, मगर उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। सामने कोई नजर भी नहीं आ रहा है। जब गुर्राहट सुनाई दी तो तुम जाग रही थी? हाँ, इत्तेफाक से मेरी आंख खुली हुई थी। कितनी देर पहले की बात है? 5 मिनट हो गए। अभी क्या टाइम हुआ है? 5:15 बज रहे हैं। उसने अपनी कलाई की घड़ी देखी, यानी सुबह होने वाली थी। मैं दहाने की तरफ आया और दीवार से लगकर बाहर की तरफ देखा। बाहर तारीकी थी। अगर चांद निकला हुआ था तब भी आसमान पर बादल होने से रोशनी नहीं थी। कर्नल बिल्कुल साकित था। उसकी सारी तवज्जो बाहर की तरफ थी। इसके बावजूद वो उस पत्थर को आते ना देख सका जो बाहर से फेंका गया था। वो दहाने की दीवार से टकराकर कर्नल पर गिरा। उसने बेसाख्ता फायर किया। यह सिंगल फायर था, इसके बावजूद महदूद जगह राइफल की आवाज बम की तरह गूंजी। कर्नल फायर करते तेजी से पीछे सरका और इसी वजह से दूसरे पत्थर से बच गया, जो न हटने की सूरत में उसके सर पर लगता। यह 3-4 सेर वजनी पत्थर था, जो उसका सर तोड़ने के लिए काफी था। पीछे होते हुए कर्नल ने 2 फायर और किए और खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। उसने अपना शाना थामते हुए कराह कर कहा, लानत हो। पत्थर दीवार से टकरा कर लगा था, इसलिए चोट बहुत ज्यादा नहीं थी, मगर इतनी जरूर थी कि कर्नल तकलीफ महसूस कर रहा था। उसका दायां हाथ पूरी तरह हरकत नहीं कर रहा था। वो कुछ देर तक बाजू हिलाकर चेक करता रहा। जब उसे महसूस हुआ कि हड्डी को नुकसान नहीं हुआ तो वो कुछ मुतमईन हुआ। मैं बर्फानी आदमी की होशियारी पर हैरान था। डेविड और कर्नल उसके लिए बारूदी सुरंगें लाए थे, मगर वो उनके चक्कर में नहीं आया था। जब उसने महसूस किया कि उसके ठिकाने पर कब्जा हो गया है तो उसने पास आने के बजाय दूर से संगबारी शुरू कर दी। एक तो बाहर तारीकी थी, दूसरा ये कि वो कहीं छुपा हुआ था, इसलिए कर्नल पत्थर मारते और आते नहीं देख सका। बर्फानी आदमी का निशाना भी अच्छा था। कर्नल की खुशकिस्मती कि वो बाल बाल बचा था। मैंने कहा, अब क्या ख्याल है? कोई संगबारी में बाहर जा सकता है? रात की तारीकी में उसके निशाने का ये आलम है, तो दिन में तो वो पिन पॉइंट पत्थर मारेगा। दूसरों को डिमोरलाइज मत करो। कर्नल घुराया। जल्द वो इस तरफ आएगा। फर्ज करो वो उस वक्त बाहर मौजूद था जब तुम बारूदी सुरंगें लगा रहे थे, तो उसने देख लिया होगा और उसकी जहानत तुम्हारे सामने है। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस जगह कदम रखेगा? वो जानवर है, कितना ही ज़हीन क्यों ना हो, इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। बर्फानी ने 2 पत्थर मजीद उछाले और उसके बाद खामोश हो गया। हमारी तरफ से रद्द-ए-अमल उसे बता दिया था कि यहाँ मुसल्लह अफराद मौजूद हैं और अब वो गार के पास भी ना फटकता, मगर ये बात मैं कहना नहीं चाहता था। सैन भी जाग गया था और डेविड अगर जाग गया था तब भी उसने स्लीपिंग बैग से बाहर आना मुनासिब नहीं समझा था। मैंने सैन से कॉफी तैयार करने को कहा। उसने मुझे हैरत से देखा। तुम्हें इस वक्त भी कॉफी की पड़ी है, जबकि बाहर वो दरिंदा घूम रहा है। अगर मेरे कॉफी ना पीने से वापस चला जाता है तो तुम बेशक कॉफी मत बनाओ। ही इज राइट, हमें कॉफी तैयार करके दो। हमें ठंडे दिमाग से उस दरिंदे का मुकाबला करना होगा। डेविड ने स्लीपिंग बैग से सर बाहर निकाल कर कहा, बारूदी सुरंगों के बजाय तुम लोग क्रैकर ले आते तो ज्यादा अच्छा होता। इस किस्म के दरिंदे धमाका और शोरों से डरते हैं। फायर क्रैकर ज्यादा अच्छे होते हैं। अफसोस कि तुमसे मशवरा नहीं किया हमने। कर्नल ने तंजिया अंदाज में कहा, तुम दिल बर्दाश्ता मत हो। मुझे भी ये बातें इस वक्त सूझ रही हैं। मुमकिन है तुम उस वक्त पूछ लेते तो मैं बारूदी सुरंग जैसे अहमकाना हथियार का मशवरा देता। कर्नल मुझे घूर कर है क्या? वो समझ न सका कि मैं उसे तसल्ली दे रहा हूँ या मजीद घिस रहा हूँ। सैन बर्नर जलाकर कॉफी तैयार करने लगा। फिर उसने सबको कॉफी बना कर दी। इस दौरान में बाहर रोशनी नमूदार होने लगी थी। मैंने कर्नल की तरफ देखा। कोई ऐसी सूरत है कि हम बाहर जाए बगैर बाहर का जायजा ले सकें? अगर बासु ठीक होता तो ये जा सकता था। इसके अलावा एक सूरत और है। कर्नल ने अपने बैग से एक छोटी सी टैंक नुमा गाड़ी निकाली और उसमें ड्राई सेल फिट किए। उसके साथ एक स्क्रीन वाला रिमोट कंट्रोल भी था, जिसके साथ लगी जॉयस्टिक से उसको चलाया जा सकता था। कर्नल ने गाड़ी नीचे छोड़ी और उसे रिमोट की मदद से चलाने लगा। उसके ऊपर एक छोटे से शीशे के गुंबद में घूमने वाला कैमरा लगा था, जिसकी वीडियो रिमोट की स्क्रीन पर आ रही थी। हम सभी कर्नल के पीछे जमा हो गए। गाड़ी चलती हुई दहाने तक आई।
سامنے کا منظر واضح تھا، اس منظر میں دور تک کوئی حرکت کرنے والی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ کرنل گاڑی کو تھوڑا آگے لے گیا اور دہانے سے نکلنے کے بعد گاڑی کا کیمرہ دائیں بائیں گھما کر دیکھا، مگر کوئی نظر نہ آیا۔ روشنی خاصی ہو گئی تھی، کیمرے کا بڑا لینس منظر کو بہت واضح کر کے دکھا رہا تھا کہ یقیناً فوجی استعمال کا زمینی ڈرون تھا۔ زینی نے کہا، باہر کوئی نہیں ہے، اوپر کی طرف کیمرہ کرو۔ میں نے مشورہ دیا۔ کرنل نے کیمرہ گھمایا اور اس کا منہ اوپر کی طرف کر دیا۔ اب ٹیلے کے اوپر کا حصہ کسی قدر دکھائی دے رہا تھا، مگر یہ بہت واضح نہیں تھا کیونکہ برف کی دیوار آگے نکلی ہوئی تھی۔ گاڑی مزید آگے جا سکتی ہے؟ ہاں، لیکن سامنے بھی ایک سرنگ موجود ہے، اگر گاڑی اس پر چڑھ گئی تو اتنی ہلکی گاڑی بھی اس کو ایکٹیویٹ کر دے گی؟ یہ فوری پھٹ جانے والی سرنگ ہے، اس پر صرف 1 کلو گرام کا وزن آنے کی دیر ہوتی ہے، گاڑی اس سے زیادہ وزنی ہے، کرنل نے کہا اور پہلے کیمرہ گھما کر گاڑی کے سامنے دیکھا، مگر یوں سمجھ نہ آیا تو وہ خود محتاط انداز میں دہانے تک گیا اور پھر گاڑی کو تھوڑا اور آگے بڑھایا۔ اب اسکرین پر اوپر کا منظر دکھائی دے سکتا تھا۔ کرنل واپس آیا اور ایک بار پھر سب اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ کیمرے کا رخ اوپر کیا اور فوراً ہی ایک لمحے کی حرکت سی محسوس ہوئی۔ سب نے محسوس کیا، اوپر ٹیلے کے ابھرے اور دبے حصوں کے درمیان کوئی سفید سی چیز ایک لمحے کو نظر آئی اور غائب ہو گئی۔ ڈیوڈ نے پوچھا، تم لوگوں نے بھی دیکھا؟ ہاں، میں نے دیکھا ہے، میں نے کہا تو باقی سب نے بھی تائید کی۔ ڈیوڈ نے کرنل سے کہا، گاڑی اور باہر لے جاؤ، اس میں رسک ہے، گاڑی اب سرنگ کے بہت پاس ہے۔ اس نے جواب دیا۔ اسی لمحے اوپر سے ایک پتھر آ کر گاڑی پر گرا۔ کیمرے نے بالکل آخری لمحے میں پتھر دکھایا۔ پتھر گرنے کی آواز اندر تک آئی اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ برف اور سنگریزے اڑ کر اندر تک آئے۔ دھماکہ ایسا شدید تھا کہ اس کی لہر نے سب کو گرا دیا اور غار کے اندر بھی چھت سے مٹی اور سنگریزوں کی بارش ہوئی۔ ابتدائی رد عمل میں سبھی سکڑ سے مٹ گئے کہ کہیں غار گرے تو ان کا جسم پتھروں کی زد میں نہ آئے۔ میں لاشعوری طور پر دیوار کے ساتھ لگا اور چہرہ اس میں چھپا لیا۔ چند لمحے بعد مجھے محسوس ہوا کہ غار کو کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کی دیواریں اور چھت اپنی جگہ برقرار تھیں، البتہ دھول مٹی خوب گری تھی۔ میں اٹھا تو اندر گرد و غبار پھیلا تھا اور کھانسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا، سب ٹھیک ہے؟ زینی نے کہا، ہاں۔ کرنل اٹھ گیا تھا، وہ دہانے کی طرف گیا۔ معاملہ واضح تھا، پتھر پہلے گاڑی پر گرا اور پھر سرنگ پر جا گرا، اس سے دھماکہ ہوا تھا۔ خوش قسمتی سے دہانے کے سامنے برف موجود تھی اور دھماکے کے بیشتر اثرات اس نے سہ لیے تھے، ورنہ اندر زیادہ تباہی ہو سکتی تھی۔ اسی وجہ سے برف اڑ کر اندر آئی تھی اور ہر چیز پر برف کا اسپرے جم گیا تھا۔ دھماکے سے دہانے کے عین سامنے زمین میں کوئی فٹ بھر گہرا اور 1 میٹر قطر کا گڑھا پڑ گیا تھا۔ کرنل جو دہانے کے بالکل پاس چلا گیا تھا، اس نے باہر جھانک کر جلدی سے اپنا سر اندر کر لیا۔ چند ایک بار اس نے اسی طرح کیا اور جب تیسری بار سر باہر نکال کر اندر کیا تو زن سے ایک پتھر آ کر اس جگہ سے گزرا جہاں اس کا سر تھا۔ وہ تیزی سے اندر بھاگا کیونکہ پتھر لڑک رہا تھا اور خطرہ تھا کہ کبھی وہ کسی بارودی سرنگ پر نہ جا گرے۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، وہ کتا اوپر موجود ہے۔ کرنل نے کہا۔ میں پیچھے ہو کر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور دیکھا جائے تو اس نے ہمیں یہاں محصور کر دیا ہے، وہ کب تک ہمیں یہاں روک سکتا ہے؟ کرنل نے تیز لہجے میں کہا اور اپنے بیگ سے کچھ نکالنے لگا۔ جب اس نے وہ چیز نکالی تو میں چونک گیا۔ یہ وہی اسکرین نما ڈیٹیکٹر تھا جو کسی جاندار شے کا سراغ لگا سکتا تھا۔ اس کی اسکرین پر جاندار کی لوکیشن اور فاصلہ سب آ جاتا تھا۔ کرنل اسے لے کر دہانے کی طرف گیا۔ باسو کل رات والی جگہ پر موجود تھا اور اس نے دھماکے کے وقت بھی اپنی پوزیشن چینج نہیں کی تھی۔ اس کے تاثرات سے تھکن یا تکلیف کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہاری ٹانگ کیسی ہے؟ پتہ نہیں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں اسے مسلسل اینٹی بایوٹک دے رہی ہوں، پھر یہ ریسٹ بھی کر رہا ہے، امید ہے اس کا زخم خراب نہیں ہوگا۔ زینی نے مجھ کو بتایا، تم لوگوں کے پاس جدید ترین ادویات ہیں، کیا کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو زخم آسانی سے بھر دے اور ٹوٹی ہوئی ہڈی جلدی جوڑ دے؟ نہیں، ایسی کوئی دوا نہیں ہے۔ ڈیوڈ سے بولا، ایسی حیرت انگیز دوائیں صرف ایک جگہ ہیں، جہاں ہم جا رہے ہیں۔ میں نے اٹھ کر باسو کا پاؤں اوپر سے ٹٹول کر چیک کیا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو مجھے ہاتھ بھی لگانے نہ دیتا اور تکلیف سے آسمان سر پر اٹھا لیتا، مگر اس نے میرے ٹٹولنے پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ میں نے دونوں پنڈلیوں کا موازنہ کیا تو مجھے خاص فرق محسوس نہ ہوا، یعنی سوجن نہیں آئی تھی اور اس کا امکان تھا کہ زخم ٹھیک حالت میں تھا۔ کرنل دہانے کے پاس جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ برفانی آدمی باہر کہاں ہے۔ باسو کو دیکھ کر میں اس کے پیچھے آیا، لیکن ایک فاصلے پر رہا کہ اگر تیزی سے اندر آنا ہو تو میں رکاوٹ نہ بنوں۔ مجھے اس کے ہاتھ میں موجود آلے کی اسکرین نظر آ رہی تھی اور اس پر کوئی دھبا نہیں تھا، یعنی وہ آس پاس موجود نہیں تھا، اور اگر تھا تب بھی کسی ایسی جگہ تھا جہاں یہ آلہ اسے چیک کرنے سے قاصر تھا۔ کرنل آگے جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ ایک تو سنگباری کا خطرہ تھا، دوسرا اس سے زیادہ خطرہ بارودی سرنگ کا تھا۔ دیکھا جائے تو بارودی سرنگوں نے خود ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دی تھی۔ میں اندر آیا تو ڈیوڈ کو کسی سوچ میں منہمک پایا، غالباً وہ اس مسئلے کا حل سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کرنل کو آواز دی۔ کرنل اندر آیا اور ڈیوڈ نے اسے سرگوشی میں کچھ کہا تو کرنل کا چہرہ تن گیا، مگر اس نے انکار نہیں کیا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے سر ہلایا اور پھر سین کو آواز دی، میرے ساتھ آؤ۔ سین آیا تو کرنل اس کے ساتھ مل کر مارک کی قبر سے برف ہٹانے لگا۔ میں مضطرب ہو گیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھتے رہو، کرنل نے سرد لہجے میں کہا۔
وہ औजारों से मदद ले रहे थे। कुछ ही देर में बर्फ खोदकर मार्क की लाश तक पहुंच गए। इस पर मैंने डेविड की तरफ देखा। लाश क्यों निकाली जा रही है? इसकी मदद से हम बर्फानी आदमी से निजात हासिल करने की कोशिश करेंगे। मैं समझ गया कि वो क्या करना चाह रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, ये लाश की बेहुरमती है। तुमसे इजाजत कोई मांग भी नहीं रहा, ये तुम्हारा नहीं मेरा साथी है, इसलिए तुम दखल नहीं दे सकते। मेरे अंदर इश्तिहार की लहर उठी। ये लोग मार्क की लाश इस्तेमाल करने जा रहे थे और उसे चारे के तौर पर बर्फानी आदमी के सामने डाल रहे थे। मगर जब मैंने गौर किया तो डेविड की बात दिल को लगी। मार्क उनका साथी था और मरने के बाद वो उनकी जिम्मेदारी था। कर्नल और सैन ने बर्फ खोदकर अकड़ी हुई लाश निकाली। बर्फानी आदमी ने उसे गड्ढे में ठूंसने के लिए तोड़ मरोड़ दिया था और वो बेचारा इसी हालत में था। कर्नल और सैन उसे उठाकर दहाने तक ले गए। फिर कर्नल एक छड़ी की मदद से उसे आगे धकेलने लगा। जरा सी देर में वो लाश को उस गड्ढे में धकेलने में कामयाब रहा जो बारूदी सुरंग फटने से वजूद में आया था। मैंने डेविड की तरफ देखा। फर्ज करो वो इस चारे पर ना आया। इतनी अकल तो उसके भी पास है कि हम आतिशी हथियारों से मुसल्लह हैं। वो लाश लेने आएगा तो मारा जाएगा। हो सकता है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? जैनी ने कर्नल से कहा, क्या हम बाहर निकलकर ट्राई नहीं कर सकते? इसमें खतरा ज्यादा है। वो बहुत कुव्वत से पत्थर मार रहा है, उसके खिलाफ तो जरा बख्तर भी नाकाम हो जाएगी। ही इज राइट। मैंने कर्नल की तायद की। इस वक्त कोई कोशिश खतरनाक हो सकती है। हमें देखो और इंतजार करो कि पॉलिसी अपनाना होगी। डेविड जरा मुस्तरब हुआ। उसे ख्याल आया होगा कि सूरत में वादी तक पहुंचने में ताखीर होगी, मगर वो समझता था कि मौजूदा सूरत हाल में गार से बाहर जाना बहुत रिस्की था, इसलिए वो चुप रहा। बासु उस पे मामूल खामोश और पहरे पर था, इसलिए सब रिलैक्स होकर बैठ गए। इस सफर में मुझे पहली बार सुकून से बैठने और सोचने का मौका मिला। मैं अपने साथियों को पीछे छोड़ाया था। एमन से राब्ता हुआ था और उसके तवस्सुत से मेरा वसीम एंड पार्टी से भी राब्ता हुआ था और उन्हें कम से कम ये इल्म था कि मैं डेविड के कब्जे में जा चुका हूँ और वो मुझे लेकर वादी की तरफ जाने के लिए पर तोल रहा है। फिर एमन की मदद से मेरे साथियों को इल्म हो गया होगा कि डेविड सफर पर रवाना हो गया है। अब हम वादी से कुछ ही फासले पर थे। मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथियों का क्या रद्दअमल हुआ होगा, मगर वो सुकून से बैठने वालों में से नहीं थे। मेरी वापसी के लिए वो कुछ न कुछ कर रहे होंगे। राजा और मुर्शिदा पीछे रह गए थे। एक मुखलिस दोस्त और दूसरा जानी दुश्मन था, मगर फिलहाल दोनों लाताल्लुक हो गए थे। मैं सोचों में गुम था कि जैनी मेरे पास आ गई। वो आहिस्ता से बोली, तुम उषा के बारे में सोच रहे हो? नहीं। तो फिर किसके बारे में? जरूरी है कि मैं किसी के बारे में सोचूं? आदमी सोचता है और ज्यादातर अपनों के बारे में सोचता है, इसलिए अगर तुम सोच रहे हो तो अपने किसी दोस्त या दुश्मन के बारे में सोच रहे होगे। जाहिर है। वैसे बाय द वे, तुम क्यों पूछ रही हो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने मुझे किस कैटेगरी में रखा है, दोस्त या दुश्मन? तुम्हारा क्या ख्याल है? फिलहाल तो दुश्मन, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं तुम्हें दोस्त बना लूंगी। ये तवक्को क्यों? सुना है तुम औरतों में मकबूल हो। मेरी कजिन तुम्हारे पीछे पागल है। अगर तुम एमन की बात करी हो तो ऐसी कोई बात नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। इससे ज्यादा हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो तुम कह रहे हो ना उसके बारे में। मैंने जो सुना है वो तो कुछ और है। गलत सुना है, और ये भी गलत है कि मैं औरतों में मकबूल हूँ। तुम हैंडसम हो, ये मुमकिन ही नहीं कि कोई औरत तुम्हारे पास आए और तुमसे मुतासर ना हो। ये गलत है। मेरे पास बहुत सी औरतें आई, मगर उनमें से सिवाय चंद एक के और किसी ने मेरे लिए जज्बों का इजहार नहीं किया। बहुत सी मेरी बहनों की तरह है। ये लड़की उषा भी तो है। हाँ, ये लड़की, एक और लड़की जो मर चुकी है, उसके अलावा और कोई नहीं है। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? किस लिहाज से? यही कि मैं देखने में कैसी लगती हूँ? ठीक लगती हो? बस ठीक? हाँ, क्या ये काफी नहीं है? नहीं, मैं चाहती हूँ तुम्हें बहुत अच्छी लगो। जो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो काम भी बहुत अच्छे करते हैं, और तुमने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी बिना पर तुम मुझे अच्छी लगने लगो। जब तुम गिरने वाले थे तब मैंने तुमको बचाया था। अगर ऐसा कोई मौका तुम्हारे साथ पेश आता तो मैं भी यही करता। मैंने तो बासु को भी बचाने की कोशिश की थी। ये ऐसी कौन सी बात है जिसको जताया जाए? मैं जता नहीं रही, सिर्फ पूछ रही हूँ कि मेरे इस फेल की तुम्हारे नजदीक कोई अहमियत है या नहीं। मैं जवाब दे चुका हूँ। अब बराए मेहरबानी अपनी जगह पर रहो। यहाँ सरकने की गुंजाइश खत्म हो गई है। तुम बहुत संगदिल हो। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी की तरफ पेशकदमी की हो और उसने मेरे साथ ऐसा रवैया रखा हो। आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर पाया, मगर इसमें मेरा नहीं, मेरी फितरत का कसूर है। बकवास है सब कुछ। मर्द के लिए औरत बस औरत होती है। तुम कह सकती हो, क्योंकि अब तक तुम्हारा वास्ता ऐसे मर्दों से पड़ा होगा जो औरत को बस औरत समझते हैं, लेकिन मेरे नजदीक औरत बहुत से रिश्तों का नाम है और हर रिश्ता मुहतरम होता है। जैनी की आंखें सुर्ख हो गई। वो आहिस्ता से बोली, शहबाज, अब तुम मेरी जिद बन गए हो। मैं तुम्हें तोड़कर रहूंगी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता से गुजारा था। कर्नल और बासु दोनों मार्क की लाश की निगरानी कर रहे थे, मगर अभी तक बर्फानी आदमी की तरफ से कोई हरकत ना हुई। मैं जिस दीवार के साथ टेक लगाए बैठा था, अपनी कुल्हाड़ी की नोक उस पर हल्के हल्के मारा था। मेरा कोई मकसद नहीं था, बल्कि मैं ऐसे ही बेख्याली में हरकत कर रहा था। एक बार मैंने नोक मारी तो वो दीवार में यूं घुस गई जैसे दीवार कच्ची हो या फिर उसके दूसरी तरफ खला हो। मैं चौंका और कुल्हाड़ी खींचकर उसे दोबारा मारा। इस बार भी वो दूसरी तरफ निकल गई।
اگلی بار میں نے کلاہڑی استعمال نہیں کی بلکہ اس کا دستہ سوراخ میں داخل کیا اور اسے آگے دھکیلنے لگا۔ مزاحمت کے باوجود دستہ آگے جا رہا تھا۔ پھر ایسا لگا جیسے دستہ آگے جا رہا ہو، اس کے آگے رکاوٹ نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے کھینچا اور دوبارہ اندر گھسایا۔ اس بار یہ آسانی سے چلا گیا، یوں لگا جیسے آر پار سوراخ مکمل ہو گیا۔ کوئی میری طرف متوجہ نہیں تھا، اس لیے میں یوں جھکا جیسے لیٹ رہا ہوں۔ پھر سوراخ کے دوسری طرف دیکھا تو مجھے تاریکی سے نظر آئی۔ پھر میں نے کان لگا کر سنا تو یوں لگا جیسے کوئی بہت ہی آہستہ سانس لے رہا ہو، لیکن یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا کیونکہ آواز نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایسا لگا تھا کہ اس غار کے برابر میں ایک غار اور تھا اور درمیان میں موجود دیوار کسی وجہ سے کمزور ہوئی تھی، اور جب میں نے اس پر کلاڑی آزمائی تو اس کا کچھ حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ پہلے میں نے سوچا کہ ان لوگوں کو بتاؤں، مگر پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ بے شک میں ان کے ساتھ صحیح اور ہم برفانی آدمی کے خطرے کا اکٹھے سامنا کر رہے تھے، مگر ان کو ہر بات بتانا بھی درست نہیں تھا۔ میں کچھ دیر لیٹا یوں ہی سنگن لیتا رہا، مگر دوسری طرف مستقل قسم کی خاموشی طاری رہی تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ رات ٹھیک سے نیند نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے کچھ دیر سونے کا سوچا اور سو بھی گیا۔ خواب میں نے دیکھا اوشا کو برفانی آدمی نے کسی ایسے غار میں قید کیا ہوا ہے اور وہ اس کے نزدیک آنا چاہتا ہے، مگر اس کے بدن میں موجود زہر کو محسوس کر کے وہ بدک کر پیچھے ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اوشا کو مارا نہیں، اگرچہ وہ مرنے کی حد تک خوفزدہ تھی۔ پھر برفانی آدمی کو غصہ آتا ہے اور وہ اوشا کو زبردستی کھینچ کر غار سے لے جانے لگتا ہے۔ وہ چیخ رہی ہوتی ہے۔ میں برفانی آدمی سے کہہ رہا ہوں کہ اسے چھوڑ دے، مگر وہ شاید میری آواز نہیں سن رہا۔ اچانک کسی نے مجھے ہلایا تو میں چونک کر بیدار ہوا۔ اس وقت بھی میرے کانوں میں اوشا کی آخری چیخ گونج رہی تھی۔ وہ سین تھا۔ کیا ہوا؟ تم خواب میں ڈر گئے ہو؟ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے سر جھٹکا اور اٹھ بیٹھا۔ شاید۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ دوپہر کے 12 بج رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہو گیا۔ میں نے پانی پیا۔ جب سے ہم غار میں محدود ہوئے تھے، کھانے اور خاص طور سے پینے میں احتیاط کر رہے تھے، کیونکہ یہاں اخراج کا مسئلہ ہو جاتا تو باہر جانے کی گنجائش نہیں تھی۔ مگر کب تک؟ جلد یا بدیر یہ مرحلہ بھی آنا تھا۔ میں نے کرنل کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ باسو ویسے ہی بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت دیوار سے ٹیک لگا سو رہا تھا، مگر اس کے ہاتھ میں شارٹ گن بدستور موجود تھی۔ زینی اور ڈیوڈ شاہ آرام کر رہے تھے اور سین لنچ کی تیاری۔ صبح ہم نے ناشتہ ہلکا کیا تھا اور شاید اب سبھی بھوکے تھے۔ لنچ بھی ہلکا پھلکا تھا اور وجہ وہی تھی کہ اخراج کا مسئلہ نہ ہو۔ لنچ کے بعد بھی سب اونگنے لگے۔ اچانک زینی کی آواز آئی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں باہر جاؤں گی۔ کوئی باہر نہیں جائے گا، ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ تب کیا یہیں کر دوں؟ زینی چیخی۔ کرنل، اس کونے میں برف سے دیوار بنا دو، سب اس دیوار کے پیچھے جائیں گے۔ غار میں اچھی خاصی برف جمع ہو گئی تھی۔ کرنل نے چھوٹے بیلچے کی مدد سے برف سے اس کونے میں 2 فٹ اونچی دیوار سی بنا دی جس کے عقب میں روپوش ہوا جا سکتا تھا۔ اس نے زینی سے کہا، اب ایک چھوٹا گڑھا کھود لینا اور پھر اسے بند کر دینا۔ کرنل کا مطلب واضح تھا کہ گڑھا کھود کر جو کرنا اسی میں کرنا اور پھر اسے بند کر دینا تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ زینی بیلچہ لیتی ہوئی اس دیوار کے پیچھے چلی گئی۔ اس دن مجھے پتا چلا کہ کسی کی موجودگی میں رفع حاجت کرنا یا دوسرا آپ کی موجودگی محسوس کرے تو کس قدر عجیب محسوس ہوتا ہے۔ وہ نظروں سے اچھلتی مگر آوازیں آ رہی تھیں، پھر بو بھی پھیلنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ وہاں سے نکلی تو جھینپ رہی تھی۔ یقیناً باقی سب بھی جھینپ رہے تھے۔ بہرحال کچھ دیر بعد سب نارمل ہو گئے۔ فطرت انسان کی مجبوری نہیں دیکھتی۔ میں نے کرنل سے پوچھا، کیا ہم رات کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، سنو مین کا۔ ڈیوڈ نے کہا، وہ جلد یا بدیر لاش لینے کے لیے آئے گا اور تب ہم اس پر اٹیک کر سکیں گے۔ یعنی ہم اس سے اعصاب کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھی صورت میں جبکہ ہم محصور ہیں اور وہ آزاد۔ دوسرے لفظوں میں ہماری آزادی اور بقا اس کے ہاتھ میں ہے۔ تب تم بتاؤ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کرنل نے کہا، باہر جانا تو دور کی بات ہے، ذرا سی جھلک دیکھتے وہ حملہ کرتا ہے۔ تاریکی میں ہم روشنی کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ شاید تاریکی میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہمارے لیے کچھ کرنے کو دن کی روشنی ہی بہتر ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم انتظار کر سکتے ہیں۔ ڈیوڈ نے کہا، دوسرے وہ مارک کی لاش اچک کر لے جائے اور سرنگوں سے بھی بچ جائے تو پھر پوزیشن یہی ہو جائے گی۔ میں نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پتھر لے کر بیٹھ جائے گا اور ہم باہر نہیں جا سکیں گے۔ کرنل زش نظر آنے لگا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ باہر جانا؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے بجائے کچھ سوچیں اور حرکت میں آ جائیں۔ تم لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ مخلوق زیادہ تعداد میں ہو سکتی ہے اور اگر یہ ایک سے زیادہ یہاں آ گئی تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تم کوئی تجویز دو۔ میں تجویز کیسے دے سکتا ہوں جبکہ مجھے یہی نہیں معلوم کہ تمہارے پاس ذرائع کیا ہیں، مزید کتنے ہتھیار ہیں جن سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ کرنل مجھے گھورنے لگا۔ تم بہت چالاک آدمی ہو۔ لو، اس میں چالاکی کہاں سے آ گئی؟ تم معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ ہمارے پاس کتنی طرح کے ہتھیار ہیں برفانی آدمی سے لڑنے کے لیے۔ تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میری نیت خراب ہے؟ کرنل کوئی جواب دیے بغیر دہانے کی طرف چلا گیا۔ میں نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا۔ ہماری طرف ایک محاورہ ہے کہ شک کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، تم بلا وجہ کی باتیں کرنے کے بجائے اپنی تجویز پیش کر سکتے ہو اگر تمہارے ذہن میں ایسی کوئی چیز موجود ہے تو۔ موجودہ حالات میں تو کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی، ویسے بھی یہ کرنل کی ذمہ داری ہے۔
زینی ہر 6 گھنٹے کے بعد باسو کو اینٹی بایوٹک اور پین کلر دے رہی تھی. میں نے پھر اس کا پاؤں چیک کیا تو وہ بہتر حالت میں تھا. ہم میں سے کوئی نہ کوئی کچھ دیر کے بعد دہانے تک جا کر باہر کا معائنہ کرتا تھا. اچانک کرنل نے یہ کیا کہ اپنی جیکٹ اتار کر اسے 2 چھڑیوں کی مدد سے ہڈ تک سیدھا کیا اور پھر اسے آگے کیے ہوئے دہانے تک آیا اور ذرا سا باہر نکالا. اگر برفانی آدمی اوپر یا کہیں اور موجود تھا تو اسے لگتا کہ کسی آدمی نے سر باہر نکالا ہے. اس نے وقفے سے کئی بار اسے آگے پیچھے کیا مگر کسی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہ آیا. سین نے کہا وہ اس وقت باہر موجود نہیں ہے, ہمارے لیے موقع ہے. یو مین کہ ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے؟ زینی نے کہا تو میں نے نفی میں سر ہلایا. میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ کچھ دیر کے بعد شام ہو جائے گی اور ہم تاریکی میں باہر زیادہ غیر محفوظ ہوں گے. کرنل بولا میں سوچ رہا ہوں کہ باہر نکلا جائے مگر مجھے ایک آدمی کی اور مدد چاہیے ہوگی. باسو اس قابل نہیں تھا. سین نے فوری طور پر ہاتھ اوپر کر دیے. بھائی میں لڑنے بھیڑنے والا آدمی نہیں ہوں. اس وقت سب کی جان پر بنی ہوئی ہے. اگر برفانی آدمی یہاں گھس آیا تو کیا تم اسے بھی یہ نظر پیش کرو گے؟ میں ہتھیار استعمال کرنا جانتا ہوں لیکن مہارت نہیں ہے. سین نے ہونٹوں پر زبان پھر کر کہا میں کر سکتا ہوں لیکن مجھ پر تم اعتماد نہیں کرو گے. کرنل نے مجھے گھورا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ڈیوڈ نے کہا ایسے ہتھیار دے دو اگر یہ تمہارے ساتھ باہر جانے پر راضی ہے تو. کرنل نے ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور فوراً ہی اس کے تاثرات بدل گئے. وہ مخالفت کرنے والا تھا مگر ڈیوڈ شاہ نے شاید اسے کوئی اشارہ کر دیا تھا. اس نے مجھ سے پوچھا آر یو ریڈی؟ ہاں کیونکہ یہاں بھی میری جان پر بنی ہوئی ہے. میری ایک ساتھی برفانی آدمی کے قبضے میں ہے. اس نے اپنی شاٹ گن میری طرف بڑھا دی. میں نے اسے لے کر چیک کیا. وہ لوڈڈ تھی اور اس میں 7 گولیاں موجود تھیں. کرنل نے اضافی بلٹ بھی دیے جو میں نے جیکٹ کی جیب میں رکھ لیے. اب میں تیار ہوں. یہ بہت خطرناک ہے. اگر اس نے تم لوگوں پر قابو پا لیا تو پیچھے لڑنے والا کون رہ جائے گا؟ زینی کا رنگ اڑا ہوا تھا. تم لوگ اپنے طور پر ہوشیار رہو. کرنل نے کہا اور میرے ساتھ دہانے تک آیا. اس نے اشارہ کیا. دہانے کے بعد 2 گز دائیں طرف اور 2 گز بائیں طرف 2 سرنگیں ہیں. اسی طرح ایک سرنگ بالکل سیدھ میں تھی جو تباہ ہو چکی ہے. اس کے ٹھیک دائیں بائیں 1-1 گز کے فاصلے سے سرنگیں موجود ہیں. سمجھ لو ٹیلے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ ہیں. اوکے اب ایکشن پلان کیا ہے؟ پہلے میں جاؤں گا اور مارک کے اوپر سے پھلانگ کر دوسری طرف جاتے ہی اوپر کی طرف نشانہ لوں گا. اگر کوئی نظر آیا تو اس پر فائر کر دوں گا. دوسری صورت میں تمہیں کور دوں گا اور تم باہر آؤ گے. ٹائم کا خیال رکھنا. میرے جانے کے 5 سیکنڈ بعد تو باہر آؤ گے. اچھا پلان ہے. اوکے میں جا رہا ہوں. کرنل ایک دم باہر نکلا. اس نے ایک ہی جست میں مارک کی گڑھے میں موجود لاش پھلانگی اور دوسری طرف جاتے ہوئے ایک گھٹنا برف پر ٹیکتے ہوئے گھوم کر اپنی خود کا رائفل کا رخ اوپر کی طرف کر دیا. اس کے نکلتے ہی میں نے دل میں گنتی شروع کر دی اور 5 کہتے تیزی سے باہر آیا. مارک کی لاش پھلانگ کر دوسری طرف آیا اور کرنل کے پاس سے ہوتے ہوئے پیچھے نکل گیا. جیسے ہی میں آگے گیا پیچھے سے فائر ہوا. کرنل نے کسی پر گولی چلائی تھی. خطرے کا احساس کرتے ہی میں نے جست لگا کر گرتے ہوئے پشت برف پر کی اور پلٹ کر شاٹ گن کا رخ اوپر کی طرف کیا. میں پھسلتا ہوا دور جا رہا تھا اور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کرنل نے کس پر گولی چلائی ہے. اسی لمحے اوپر سے ایک پتھر آ کر میرے پیروں کے پاس گرا. میں نے پتھر چلانے والے کو دیکھ لیا. میں بال بال بچا. برفانی آدمی کا پھینکا پتھر میرے پیروں کو لگتا تو یہ ہڈی توڑ سکتا تھا. وہ ٹیلے کے اوپری حصے میں تھا. کرنل نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا. یہ ہماری خوش قسمتی کہ اس کا چلایا ہوا پتھر ہم دونوں کے درمیان گرا. وہ حرکت میں تھا اور اس کی حرکت اتنی تیز تھی کہ کچھ کہنا مشکل تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. میں نے شاٹ گن اس کی طرف کی اور پہلی گولی چلائی. خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی اس کے پاس سے برف کا غبار اٹھا. گولی اسے نہیں لگی تھی مگر اس نے اس کو خوفزدہ ضرور کر دیا تھا. میں نے اسے غائب ہوتے دیکھا. میں گھسٹتا ہوا کئی گز دور گیا تھا اور رکتے ہوئے میں نے قلع بازی کھائی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. کرنل مڑا تو مجھے کھڑے دیکھ کر کسی قدر حیران ہوا. پھر بھی وہ تیزی سے پیچھے آیا. ہمارے ہتھیاروں کا رخ اوپر کی طرف تھا اور ہم برفانی آدمی کی حرکت دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے. میں نے کہا دور ہو جاؤ. ایک ہی جگہ ہم پتھر کا آسان ہدف ہوں گے. کرنل کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ دائیں طرف حرکت کرنے لگا. اس نے سنو مین کی لوکیشن کا اندازہ کرنے کے لیے وہاں 2 گولیاں اور چلائیں. میں نے اسے ٹیلے کے اوپری حصے میں غائب ہوتے دیکھا تھا. اشارے سے میں نے کرنل کو سمجھایا کہ وہ شاید عقب میں جا چکا ہے. کرنل نے جوابی اشارے سے کہا کہ وہ پیچھے جا رہا ہے. میں نے سر ہلا دیا. سورج ہمارے بائیں طرف کسی قدر عقب میں مغرب کی طرف جھک چکا تھا. پیچھے ہٹنے سے مجھے 2 فائدے ہوئے. ایک تو میں پتھر کی ضرب سے دور ہو رہا تھا اور دوسرے مجھے ٹیلے کا اوپری حصہ دکھائی دینے لگا. اسی وجہ سے میں برفانی آدمی کو دیکھ سکا. اس نے 2 ٹیلوں کے درمیانی خلا سے چھلانگ لگائی اور ناقابل یقین طور پر کوئی 8 گز کا خلا عبور کر کے دوسری طرف چلا گیا. کوئی انسان اس قسم کی جگہ پر چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا. میں نے گولی چلائی مگر وہ اس بار بھی بچ گیا. کرنل وہ شمالی ٹیلے پر چلا گیا ہے. راجر. کرنل نے جواب دیا. اس کا مطلب تھا کہ اس نے میری بات سمجھ لی تھی. وہ جنوبی سندھ سے جاتے ہوئے میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا. یہ ٹیلے برف کی اس ہموار ڈھلان پر الگ سے ابھرے ہوئے تھے. ان کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہموار جگہ تھی. گویا برفانی آدمی ان کے علاوہ اور کہیں نہیں چھپ سکتا تھا. ہاتھ غار کے دہانے کے سامنے کچھ ہی دور ڈھلان نیچے اتر رہی تھی اور وہاں سے برفانی آدمی نے حملہ کیا تھا. میں شمال کی طرف ہٹ رہا تھا اور میری نظر اس ٹیلے پر مرکوز تھی جس پر برفانی آدمی گیا تھا. اچانک میری چھٹی حص نے مجھے خبردار کیا. میں تیزی سے جھکا تو ایک بھاری بھرکم پتھر زن سے میرے عین اوپر سے گزرا.
جھکنے کی وجہ سے میں بچ گیا اور میں نے اسی پوز میں گھومتے ہوئے دیکھا تو اسنو مین میری طرف جھپٹ رہا تھا. وہ مشکل سے 10 گز دور رہ گیا تھا اور چند سیکنڈ میں مجھ تک آ جاتا. میں نے بے ساختہ فائر کیا. اس کے سینے میں سوراخ نمودار ہوا. اس کے باوجود اس کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی. وہ غراتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا. اس نے شاٹ گن تھام لی اور مجھے نیچے گرا لیا. زندگی میں پہلی بار میں نے اتنی خوفناک مخلوق کو سامنے دیکھا تھا. اس کا قد بہت زیادہ نہیں تھا, تقریباً 6.5 فٹ ہوگا, مگر وزن مجھ سے دگنا ضرور تھا. مجھے لگا جیسے میرے اوپر کوئی پہلوان آ گرا ہوں. اس کا جسم 2.5-3 انچ لمبے اور بے پناہ گھنے بالوں سے بھرا ہوا تھا. اس کا درندگی سے بھرپور چہرہ مجھ سے کچھ ہی دور تھا. سرخ آنکھیں اور پھیلی ہوئی ناک تلے منہ سے نکلے ہوئے دانت خاصے بڑے تھے. اس کے چہرے پر پرانے زخموں کے نشانات تھے, جیسے ہمارے ہاں گنڈے اور بدماش قسم کے لوگوں کے منہ پر پائے جاتے ہیں اور وہ انہیں بطور ٹریڈ مارک استعمال کرتے ہیں. وہ غرانے کے انداز میں سانس لے رہا تھا اور مجھ سے شاٹ گن چھیننے کی کوشش کر رہا تھا. میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کے پیٹ تک پاؤں لے آؤں اور اسے خود پر سے اچھالنے کی کوشش کروں. اس کے سینے کے کھلے زخم سے بہنے والا خون مجھ پر آ رہا تھا. زخم کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہا تھا اور پورا زور نہیں لگا پا رہا تھا. جب اس نے یہ بات محسوس کر لی تو اس نے پینترا بدلا اور شاٹ گن میری گردن کی طرف لانے کی کوشش کرنے لگا. یقیناً وہ شاٹ گن سے میری گردن دبانا چاہتا تھا. اس کوشش میں اس کا پیٹ والا حصہ اوپر ہوا اور میں نے اس کی رانوں کے درمیان گھٹنا دے مارا. وہ غرایا اور ذرا اوپر ہوا. مجھے موقع ملا کہ میں اس کے پیٹ پر دونوں پاؤں جما سکوں. اس کے باوجود اسے اچھالنا آسان کام نہیں تھا. اس میں رکاوٹ اس کا بے پناہ وزن تھا. وہ شاٹ گن تقریباً میری گردن تک لے آیا تھا. میں نے ایک بار پاؤں چلائے مگر وہ واپس مجھ پر آیا اور اب وہ مجھے پیٹ سے بھی دبا رہا تھا. مجھے لگا اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے مجھے کچھ اور کرنا پڑے گا. میں نے اچانک ہاتھ ڈھیلے کیے تو وہ تیزی سے نیچے آیا. میں نے سر سے اس کی ناک کو نشانہ بنایا. وار بالکل ٹھیک بیٹھا اور سر اور ناک کے تصادم میں ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف آئی. اس نے بلبلا کر سر اوپر کیا اور اس بار مجھے موقع ملا. میں نے دونوں پاؤں اس کے پیٹ پر جماتے ہوئے پوری قوت سے اس کو اچھالا. وہ میرے سر پر سے ہوتا ہوا پیچھے جا گرا. اس نے شاٹ گن اب بھی نہ چھوڑی, اس لیے میرے پاس ہی گرا. شاٹ گن پر میرے ہاتھ بھی جمے ہوئے تھے اور میں نے اسے استعمال کرتے ہوئے پیچھے کی طرف قلع بازی کھائی اور اس پر گرا. میرا گھٹنا اس کے زخم پر لگا. اس نے کربناک آواز نکالی. اب اس کی مزاحمت جواب دے گئی تھی. میں نے شاٹ گن اسے چھین لی اور اس کی نال کا رخ اس کی طرف کر رہا تھا کہ میں نے سامنے سے 2 حفلوں کو جھپٹتے دیکھا. میں نے شاٹ گن کا رخ ان کی طرف کیا تھا کہ نیچے دبے برفانی آدمی نے حیران کن قوت سے اچانک مجھے پیچھے اچھالا اور میں تقریباً اڑتا ہوا غار کے دہانے پر گرا. گن میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی مگر وہ پاس ہی گری تھی. میں نے فوراً اٹھا لی. خوش قسمتی سے میں کسی سرنگ پر نہیں گرا. آنے والے 2 برفانی آدمی کوئی 50 گز دور تھے اور غیر معمولی رفتار سے آ رہے تھے. میں نے برف پر پاؤں مارے اور دہانے کے اندر چلا گیا. اسی لمحے اندر سے خوفناک دھماکہ ہوا اور گولی میرے اوپر سے ہوتی ہوئی آگے آنے والے برفانی آدمی کے سر پر لگی. اس کا سر غائب ہو گیا. یہ فائر باسو نے کیا تھا. برفانی آدمی اوندھا گرا. اس کی سربریدہ لاش تیزی سے پھسلتی ہوئی غار کی طرف آنے لگی. دھماکے نے میرے کان سن کر دیے تھے مگر خطرے کا احساس باقی تھا. میں اٹھ کر اندر کی طرف بھاگا. میں دہانے سے اندر آیا تھا کہ عقب میں دھماکہ ہوا اور میں اچھل کر آگے گرا. اس کے ساتھ ہی ایک بار پھر برف اور سنگریزوں کی بارش شروع ہو گئی. گرنے سے پہلے میں نے ایک دھماکہ اور سنا. ایسا لگ رہا تھا کہ برفانی آدمی کی لاش نے 2 سرنگوں کو تباہ کر دیا تھا. میں اٹھا اور گرد و غبار میں ٹٹولنے لگا. زینی چلا چلا کر پوچھ رہی تھی کہ باہر کیا ہوا ہے, لیکن میں نے جواب نہ دیا. دھماکے کی بازگشت ختم ہوئی تو میں نے باہر سے دردناک انداز میں چلانے کی حیوانی آوازیں سنی. بمشکل میں نے اپنی کلہاڑی تلاش کی اور اس دیوار تک آیا جس کے دوسری طرف خلا تھا. میں نے کلہاڑی گھما کر دیوار پر ماری تھی کہ عقب سے زینی نے میرا بازو دبوچ لیا. اس نے تند لہجے میں کہا, تمہارا دماغ خراب ہے, یہ کیا کر رہے ہو؟ دہانے پر رہو, باہر ابھی اور ہے, وہ اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے لہجے کی خونخواری نے اس کو جھچکا دیا. وہ پیچھے ہٹی اور تیزی سے دہانے کی طرف لپکی. باسو کی طرف سے 2 مزید فائر اس بات کا ثبوت تھے کہ باہر مزید برفانی آدمی آ گئے تھے اور وہ اندر گھسنے کی فکر میں تھے. ڈیوڈ نے زینی کی جگہ لے لی مگر اس نے میرے کام میں مداخلت نہیں کی. اس نے دور سے پوچھا, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہاں دوسری طرف بھی کوئی غار ہے اور شاید یہاں سے نکلنے کا کوئی اور راستہ بھی ہے. میں نے کلہاڑی چلاتے ہوئے کہا اور اس بار ضرب نے دیوار کا ایک حصہ گرا دیا. میں نے دستہ مار کر بلبہ صاف کیا اور ٹارچ سے اندر روشنی ڈالی تو دوسری طرف سچ مچ ایک بڑا سا غار تھا اور وہاں سے شدید بدبو آ رہی تھی. مگر بدبو برفانی آدمیوں سے زیادہ خطرناک نہیں تھی. ان میں سے کوئی غار کے دہانے تک چلا آیا تھا. اس نے اندر گھسنے کی کوشش کی تو زینی اور باسو نے بیک وقت اس پر فائر کیا. وہ غراتا ہوا پیچھے ہٹ گیا. وقت کم تھا. میں نے ایک بار پھر کلہاڑی چلانی شروع کر دی. سین بھی کلہاڑی لے کر میری مدد کو آ گیا اور ہم دونوں نے مل کر 1 منٹ میں سوراخ اتنا بڑا کر لیا کہ ایک آدمی آرام سے اس سے گزر سکتا تھا. سین, میں اس طرف جا رہا ہوں, اگر کوئی خطرہ نہیں ہوا تو تم بھی سامان اس طرف پھینکنا شروع کر دینا. میں نے دوسری طرف قدم رکھا. اندر آتے بدبو کا احساس شدید ہو گیا. یہ سڑتے ہوئے فضلے کی بدبو تھی. غار کے فرش پر فضلے کی تہ بچھی ہوئی تھی. برفانی آدمی اس جگہ کو رفع حاجت کے لیے استعمال کرتے تھے. میں جہاں جہاں ٹارچ گھما رہا تھا مجھے یہی نظر آ رہا تھا, لیکن نہیں, وہاں کچھ اور بھی تھا. میں نے ٹارچ گھمائی تو کوئی چیز چمکی. میں نے دیکھا ایک کسی قدر صاف ستھرے کونے میں کوئی چیز تھی. میں فضلے سے بچتا ہوا اس طرف آیا. نزدیک آنے پر میرا دل دھڑکا کیونکہ وہ اوشا کی کلائی کا سنہری کنگن تھا. میں نے جھپٹ کر اسے اٹھا لیا. وہ اوشا کا ہی تھا اور جب برفانی آدمی اسے یہاں لایا تھا تو شاید اس نے خود ہی چھوڑ دیا تھا, لیکن نہیں,
مجھے اپنا خواب یاد آ گیا. برفانی آدمی اس کو کھینچ کر لے جا رہا تھا اور وہ چیختے ہوئے مزاحمت کر رہی تھی. کیا وہ خواب نہیں تھا؟ اور میں نے سچ مچ اوشا کی آواز سنی تھی اور میرے خواب میں اس کی مکسنگ کی تھی. جب میں جاگا تو مجھے لگا کہ اوشا کی آخری چیخ سچ میں آئی تھی. شاید کچھ ایسا ہی تھا، مگر میرے پاس غور و فکر کا وقت نہ تھا. اب میں نے باقی غار کا معائنہ شروع کیا. یہ کھلا ہوا نہیں تھا، مگر ایک طرف سرنگ نما راستہ کہیں جا رہا تھا. لازمی بات تھی کہ یہاں آمد و رفت کا راستہ تھا، تبھی برفانی آدمی یہاں رفع حاجت کے لیے آتے تھے. سین سوراخ سے جھانک رہا تھا. سین ابھی رکو، میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے باہر جانے کا راستہ کیسا ہے، پھر تم لوگ آ جانا. میں بھی آ رہا ہوں، تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے، ڈیوڈ نے کہا. یہاں گندگی اور بدبو ہے جو تمہاری طبیعت نازک پر ناگوار گزر سکتی ہے. ویسے تمہاری مرضی ہے. میں سرنگ کی طرف بڑھ گیا. ویسے مجھے سچ مچ کسی مددگار کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک آدمی کے لیے مقابلہ مشکل تھا. میں سوچ رہا تھا کہ برفانی آدمی اوشا کو اس لیے یہاں لایا ہوگا تاکہ اسے دوسرے برفانی آدمیوں کی نظروں سے بچا سکے. میں نے کلہاڑی چھوڑ کر شاٹ گن اتار لی، اس کے خالی ہو جانے والے خانوں میں کارتوس ڈالے. سرنگ کے پاس آ کر اندر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو دیکھا سرنگ آگے جا کر گھوم رہی تھی. میں روشنی نیچے کر کے آگے بڑھا. اگر دوسری طرف کوئی موجود تھا تو روشنی اسے ہوشیار کر سکتی تھی، اس لیے میں محدود روشنی کر رہا تھا. مگر دوسری طرف کوئی نہ تھا. اب مجھے باہر کی روشنی دکھائی دے رہی تھی. ڈیوڈ میرے پیچھے آ چکا تھا. میں نے پلٹ کر اس سے کہا، دوسروں کو بلا لو. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں وہ سب آ رہے ہیں. باسو دہانا تباہ کر دے گا. وہ کیسے؟ ہمارے پاس کچھ بم ہیں جو 1 منٹ میں پھٹ جاتے ہیں. مجھے باسو کا خیال آیا. وہ کیسے آئے گا؟ آ جائے گا، یو ڈونٹ وری. ڈیوڈ نے مجھ سے آگے جاتے ہوئے کہا. اس نے باہر جھانکا اور پھر بولا، ادھر راستہ صاف ہے. میرا اندازہ تھا کہ ہم ٹیلوں کے عقبی حصے میں آ نکلے تھے. کرنل نظر آ رہا ہے؟ نہیں، لیکن وہ یہیں ہوگا. پیچھے سے زینی نمودار ہوئی. اس نے سامان والے بیگ اٹھا رکھے تھے. بیگ رکھ کر وہ واپس مڑ گئی اور مزید 2 چکروں میں اس نے سارا سامان اس طرف پہنچا دیا. وہ سلیج بھی لے آئی تھی کہ باسو اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتا تھا. سامنے والے غار سے رہ کر فائرنگ کی آواز آ رہی تھی. پھر خود کا رائفل کے برسٹ کی آواز آئی. خود کا رائفل صرف کرنل کے پاس تھی. اس کا مطلب تھا وہ زندہ اور مسلح تھا. آخر میں زینی اور سین باسو کو سہارا دیتے ہوئے نمودار ہوئے اور فوراً ہی عقب میں دھماکہ ہوا. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ پورا غار اور شاید ٹیلے بھی ہل کر رہ گئے. سرنگ کے اوپر سے مٹی اور برف کی بارش ہوئی. ڈیوڈ اور میں سامان اٹھا کر باہر لانے لگے. 2 بیگ نکال کر میں نے شاٹ گن سنبھال لی اور آس پاس دیکھنے لگا. ہم ٹیلوں کے عقب میں تھے. اس طرف کوئی برفانی آدمی نہیں تھا. سب باہر آئے اور باسو کو سلیج پر بٹھا دیا. ڈیوڈ شاہ اور سین کو اس کے پاس چھوڑ کر میں اور زینی ٹیلوں کی طرف بڑھے. زینی بولی، یہ تو بہت سارے ہیں. میں نے کم سے کم 20 درجن برفانی آدمی دیکھے تھے. 3 تو میں نے بھی دیکھے تھے، ان میں سے 2 مارے گئے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں ان کا پورا قبیلہ آباد ہے. ایک سرنگ کا نشانہ بنا. وہ پہلے ہی مر چکا تھا. باسو کی شاٹ گن نے اس کا سر اڑا دیا تھا. جسے تم نے پہلے مارا تھا وہ شدید زخمی تھا. دوسری بارودی سرنگ پر وہ آ گیا. اس کی ٹانگ بھی اڑ گئی تھی. میرا خیال ہے جتنے مارے گئے ہیں اتنے ہی یا اس سے بھی زیادہ بھی زندہ موجود ہیں. میں نے کہا اور ایک کونے سے جھانک کر دیکھا. اس طرف کوئی نہ تھا. اب مجھے کرنل کی فکر ہو رہی تھی. ایک برسٹ کے بعد وہ خاموش تھا اور نظر بھی نہیں آ رہا تھا. ہم ٹیلوں کے شمالی سمت میں آ گئے تھے اور مغربی حصے یعنی سامنے کی طرف جا رہے تھے. اچانک ٹیلے کے اوپری حصے سے آہٹ ہوئی تو میں زینی کو کھینچتے ہوئے ایک کسی قدر نچلے چھجے کی آڑ میں ہو گیا. اوپر سے برف گر رہی تھی. کوئی نیچے آ رہا تھا. زینی مجھ سے چپک گئی. پتہ نہیں اس میں خوف کا دخل تھا یا پھر وہ موقع سے فائدہ اٹھا رہی تھی. اچانک اوپر سے کوئی دھم سے نیچے کودا. میں بے ساختہ فائر کرتے کرتے رک گیا. وہ کرنل تھا. میں نے ہلکی سی آواز نکالی، شش. اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. پھر اس کا تنا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا. اس نے آہستہ سے کہا، تم لوگ باہر کیسے ہیں؟ باقی کہاں ہیں؟ سب آ چکے ہیں. درمیان سے دیوار توڑ کر ہمیں غار میں ہے اور اس سے باہر نکلا ہے. کیا اب تم ہٹو گی؟ آخری جملہ میں نے زینی سے کہا تو وہ جھینپ کر دور ہو گئی. کرنل چونکا. تمہیں کیسے پتا چلا اس غار کا؟ بس پتا چل گیا. میرا خدشہ درست تھا. اوشا کو یہی رکھا ہوا تھا. میں نے مبہم انداز میں کہا. میں نے اسے اوشا کا کڑا دکھایا. اس جگہ کو برفانی آدمی رفع حاجت کے لیے استعمال کرتے ہیں اور وہاں جتنی مقدار میں فضلہ موجود ہے اس سے لگتا ہے کہ یہاں خاصی تعداد میں برفانی آدمی موجود ہیں. ویسے ان کے فضلے کی بدبو بھی کم خوفناک نہیں ہے. آدمی چند منٹ سے زیادہ وہاں نہیں رہ سکتا. 2 برفانی آدمی میرے سامنے مارے گئے ہیں. کرنل نے سر ہلایا. کم سے کم 3 میں نے مارے ہیں. ایک میرے ہاتھوں مرا اور ایک باسو کے ہاتھوں. ایک میرے ہاتھوں مرا اور ایک باسو کے ہاتھوں. ایک کو میں نے بھی شوٹ کیا تھا مگر وہ مرا نہیں، بھاگ گیا تھا. زینی نے لقمہ دیا. آس پاس سکون بتا رہا ہے کہ فی الحال وہ پسپا ہو گئے ہیں. ہمیں یہاں سے فوری روانہ ہو جانا چاہیے. کرنل نے کہا. لیکن کہاں؟ اور کیا رات کی تاریکی میں سفر محفوظ ہوگا؟ زینی نے پوچھا. نہیں، مگر یہاں زیادہ ٹھہرنا رسکی ہے. کرنل بولا اور پیچھے کی طرف بڑھا جہاں ڈیوڈ موجود تھا. اس نے اس سے بات کی اور اس نے بھی فوری روانگی کے حق میں فیصلہ دے دیا. باسو نے بتایا کہ جب وہ غار سے نکل رہے تھے تو کم سے کم 2 برفانی آدمی اندر آئے تھے اور اس کے بعد دھماکہ ہوا تھا. اس طرح مارے جانے والے برفانی آدمیوں کی تعداد 6 ہو گئی تھی. اس کے باوجود اس سے زیادہ کی موجودگی غیر ممکن تھی. ہم فوری چل پڑے. کچھ سامان چھوڑ دیا جیسے مارک کا ذاتی سامان اور وزن کم کرنے کے لیے ایسی اشیاء جن کی ضرورت کم تھی وہ بھی چھوڑ دی.
باقی سب سامان سلیج پر باسو سمیت لاد کر ہم آگے روانہ ہوئے. پہلے کی طرح میں اور سین سلیج کو کھینچ رہے تھے. ڈیوڈ جی پی ایس پر لوکیشن چیک کر رہا تھا. پھر اس نے نقشہ دیکھا. میں نے پوچھا, ہم وادی سے کتنی دور ہیں؟ تقریباً 20 میل. ابھی ہم چڑھ رہے ہیں اس لیے رفتار سست ہوگی, لیکن جلد ہمیں وادی کی طرف جانے والی ڈھلان ملے گی اور رفتار بڑھ جائے گی. رفتار تیز کرو, ہمیں یہاں سے جلد دور نکل جانا ہے. میں نے سین سے کہا. وہ پوری کوشش کرا تھا. میری بات سن کر اس نے رفتار تیز کر دی. عقب میں باسو برف میں چھڑی مار کر سلیج کی رفتار کو بڑھا رہا تھا. کرنل اور زینی ڈیوڈ کے ساتھ تھے. تاریکی تقریباً مسلط ہو چکی تھی. ہم نے سلیج پر لگی لائٹس آن کی اور ساتھ ہی ہاتھوں میں موجود ٹارچیں بھی روشن کر لی. ہم درے کے اوپری حصے کی طرف جا رہے تھے اور ابھی اوپر پہنچنے میں ٹائم تھا. سین نے کہا, کوئی آس پاس ہے, توجہ مت دو. جب تک ہم بھاگ رہے ہیں وہ پاس نہیں آئیں گے. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ جانور ہمیشہ اس وقت حملہ کرتا ہے جب اس کا شکار بے خبری میں ہو, جبکہ ہم اس وقت ہوشیار اور حرکت میں ہیں. ہماری توجہ ہٹانے کے لیے وہ ڈرائے گا. ابھی میں نے کہا ہی تھا کہ عقب سے حیوانی چیخوں کی آواز آئی. یوں لگ رہا تھا جیسے چیخنے والے ہمارے تعاقب میں ہوں. ان چیخوں میں ڈرانے والا تاثر تھا. سین ڈر گیا. وہ ہم تک آ رہے ہیں. وہ ہمارے آس پاس ہے, مگر میں نے کہا نا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ابھی حملہ نہیں کریں گے. کرنل نے چیخوں کے جواب میں پلٹ کر کچھ فائر کیے. میں نے چلا کر کہا, کرنل وقت ضائع مت کرو, اپنے چلنے پر توجہ لگاؤ, وہ ہمیں ڈرا رہے ہیں. شہباز ٹھیک کہہ رہا ہے, عقب پر توجہ مت دو, ابھی وہ حملہ نہیں کریں گے. ڈیوڈ نے بھی وہی بات کی. ہمیں بہر صورت آج ہی وادی کے کنارے پہنچنا ہے, اسی صورت میں ہم ان سے بچ سکتے ہیں. ڈیوڈ اپنی ہمت سے بڑھ کر دوڑ رہا تھا, مگر اس کا لہجہ اور سانس حیرت انگیز طور پر ہموار تھی. کرنل نے کوئی جواب نہ دیا. غالباً اسے پسند نہیں آتا کہ ڈیوڈ میری حمایت کرے. انتھک قدم اٹھاتے ہوئے مجھے اوشا کا خیال آیا. ان ٹیلوں میں ایک اور غار ملا تھا. اس کا مطلب تھا کہ وہاں مزید غار ہو سکتے تھے اور اوشا ان غاروں میں سے کسی میں ہو سکتی تھی. مگر اتنی مارا ماری اور ہنگامے کے باوجود اس کی ایک آواز بھی نہیں آئی تھی. اگر وہ وہیں تھی تو بے بس تھی یا بے ہوش تھی, یا پھر کسی ایسی جگہ تھی جہاں سے آواز باہر نہیں آ سکتی تھی. مجھے افسوس ہوا کہ کاش میں اسی وقت دیوار میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتا جب میں نے دوسری طرف سانسوں کی آواز سنی تھی. سانسوں کی آواز یقیناً اوشا کی تھی, اور شاید وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھی یا پھر سہمی ہوئی تھی جو آواز نہیں نکال رہی تھی. مگر ہو سکتا تھا کہ یہ صرف میرا خیال ہو اور اوشا در حقیقت وہاں نہ ہو. جہاں تک کڑے کی بات تھی تو وہ برفانی آدمی بھی وہاں لا کر ڈال سکتا تھا. اس کے باوجود میرا دل کہہ رہا تھا کہ ایسا ہی ہوا تھا. اوشا وہاں لائی گئی تھی. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ڈیوڈ شاہ کی بات درست ثابت ہوئی تھی کہ اوشا زندہ ہے, البتہ وہ مجھے نہیں ملی تھی. شاید ڈیوڈ کا علم درست ہو کہ اوشا زندہ ہے اور بعد میں مجھے ملے گی, لیکن میں اس پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھا.